नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी तशरीफ़ लाए। ये गालिब की जो यौम वफ़ात है उनका 153वीं, तो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ज़ाहिर है कि जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और सभी मेरे दोस्त कुछ तलाश कर रहे हैं ये गलियाँ कि कहाँ पहुँचना है, कब पहुँचना है। और कुछ लोग पहुँच चुके हैं, जो नहीं पहुँच चुके हैं पुलिस वाले बताए जा रहे हैं उनको कि भाई इधर से चले आइए। खड़े कर रखे हैं साहब को हमने कि जो है हम बता दीजिए, तो पहुँच ही जाएंगे जो लोग पहुँचे हुए हैं। बहरहाल ये एक बहुत ही मुबारक मौका ये है कि इस सिलसिले पर जो है सर ये दिव्या और आंटी हमारी इन्होंने ये इनकी जो है काविशों से इन्होंने कहा कि यहाँ करते हैं गालिब का जश्न। तो फिर हमने कहा कि बस आप ही पर सारी जिम्मेदारी है। तो सुबह से तो ये लोग लगे थे, हम तो बस मेहमान की तरह आए हैं। और इससे पहले कि हम ये किताब जो अभी आई है आलोक यादव साहब की, आप जानते हैं ये प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हैं EPFO, लेकिन उसके अलावा बहुत उम्दा शायर हैं। उनकी किताब कलम जिंदा रहेगा, तो ये इस पर गुफ्तगू करने के लिए, लेकिन उससे पहले कि चिराग जो है, दिव्या तो आपको आना पड़ेगा क्योंकि चिराग जलने के लिए जो है, तो ये सिलसिला एक अगर ये रोशनी हो जाए तो फिर इसमें इसका रस्म इजरा भी है और इसी चिराग के साथ फिर करें और आम रोशनी हो जाएगी और चिराग जलता रहेगा और हम महकते रहेंगे। तो दिव्या ये आ जाइए और हम दूसरा वाला ये वो भी इसको भी चला वो वही चला पाएंगे। जिसका चराग है उसे अब सारे चिराग जल गए और बाकी जो नहीं जले वो आर्टिफिशियल जल रहे हैं सब। तो कलम जिंदा रहेगा। और ये किताब जो आलोक यादव साहब की है, वो किताब निकालें और उसकी रस्म अदायगी भी हम कर लें। ख़वातीन व हज़रात, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और यकीनन गालिब की 153वीं डेथ एनिवर्सरी जश्न अदब मना रहा है। यकीनन सदियों गुजर जाने के बावजूद भी हम गालिब को उसी आबोताब के साथ मना रहे हैं। जाहिर है कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और तो आज हम पुरानी दिल्ली में हैं, गालिब के मोहल्ले में हैं, गालिब के इलाके में हैं, और इस मौके पर जश्न अदब गालिब को याद कर रहा है। और जश्न अदब जिसका मिशन हमसे तहजीब का दामन नहीं छोड़ा जाता, हमसे तहजीब का दामन नहीं छोड़ा जाता, दश्ते वहशत में भी आदाब लिए फिरते हैं। तो जश्न अदब आज पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में आदाब लिए फिर रहा है, गालिब को याद कर रहा है। और गालिब जिस पाए के शायर थे, उनकी अहमियत को उजागर करने के लिए यहाँ पर दूर दराज से फनकार तशरीफ लाए हैं। जश्न अदब जिसका एक मिशन है, एक तहरीक है, और मिशन ऐसा है कि गंगा जमनी तहजीब को, हिंदुस्तानी तहजीब को, कंपोजिट कल्चर एंड सिविलाइजेशन को बचाया जाए और उसे संभाल कर रखा जाए और उसे आइंदा आने वाली नस्लों तक उसी तरह पहुंचाया जाए जिस तरीके से हमारे बड़ों ने विरासत ये हमको सौंपी है,
تاکہ یہ تہذیب باقی رہے, گنگا جمنی تہذیب باقی رہے اور ہندوستان باقی رہے, ہندوستان کی آن بان اور شان باقی رہے. تو آئیے جشن ادب کی آج کی یہ خوبصورت کڑی جس کا اجرا آپ کے سامنے ہوا, جناب آلوک یادو صاحب اردو شاعری میں ایک خوبصورت نام, ایک چمکتا اور دمکتا ستارہ. ان کی کتاب قلم زندہ رہے گا, اس کا اجرا آپ سب کے سامنے ابھی چند ہی لمحوں پہلے اس کا اجرا ہوا. اس سیشن میں اس پر گفتگو کرنے کے لیے بہت ہی محترم شخصیات ہمارے درمیان زینت اسٹیج ہیں, جن میں سر فہرست جناب جسٹس شبیہ الحسنین شاستری صاحب ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں. سر آپ کا ہم جشن ادب کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں. جناب اردو شاعری کا ایک نہ صرف یہ کہ بڑا نام بلکہ اردو شاعری کی آبرو جناب فرحت احساس صاحب ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں. جناب اخلاق احمد آہن صاحب پروفیسر جواہر لال نہرو یونیورسٹی ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں, اور خود صاحب کتاب جناب آلوک یادو صاحب. میں آپ تمامی حضرات کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ خوش آمدید وہ آیا ہماری چوکھٹ پر, خوش آمدید وہ آیا ہماری چوکھٹ پر, بہار جس کے قدم کا طواف کرتی ہے. تو ان تمامی حضرات کا بہت ہی استقبال. اور آئیے اس سیشن میں جو قلم زندہ رہے گا, یقیناً قلم زندہ رہے گا, فارسی کا ایک بہت ہی مشہور مصرع ہے کہ قلم گویت کے من شاہ جہانم. قلم کا یہ اعلان ہے کہ میں ہی دنیا کا بادشاہ ہوں. اور آج 21ویں صدی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی صدی میں اگر ہم دیکھیں تو قلم ہی ہے وہ, قلم ہی سے فیصلے سروں کے قلم ہونے کے بھی صادر ہوتے ہیں, اور سلطنتوں کے بدلنے کے بھی فیصلے قلم سے ہی صادر ہوتے ہیں. تو یقیناً دنیا کا بادشاہ قلم ہی رہے گا, اور قلم ہی زندہ رہے گا, اور آنے والی نسلوں تک قلم ہی ہمیں پہچنوائے گا, اور ہماری پہچان جو ہوگی وہ قلم سے ہی ہوگی. تو بہت ہی خوبصورت عنوان ہے جناب آلوک یادو صاحب نے, قلم زندہ رہے گا. تو سب سے پہلے تو اس سے پہلے کہ ہم محترم دوسرے محترم جو ہمارے شخصیات ہیں ان سے ہم گفتگو کریں, سب سے پہلے ہم محترم جناب آلوک یادو صاحب سے سب سے پہلا جو ہمارا سوال ہوگا اور بنیادی سوال ہوگا کہ اتنے بھاگ دوڑ بھری زندگی میں آپ ایک پی ایف کمشنر ہیں کہ روزمرہ کی زندگی میں وقت نکالنے کے ساتھ ساتھ اس بھاگ دوڑ بھری زندگی میں اپنی تہذیبوں سے اور خاص طور سے ہندوستانی گنگا جمنی تہذیب کو بچائے رکھنے کی جو لگن آپ کے اندر پیدا ہوئی اور شاعری کی جو کسک آپ کے اندر پیدا ہوئی, وہ کس طرح سے, اور شاعری کا جو سفر رہا ہے آغاز اس کا اور اس کا خوبصورت سفر کیسے, اور کیسے یہ شاعری میں ہم تک اور خوبصورت مجموعے تک کا سفر آپ ہم سب کے سامنے بیان کریں. بہت بہت شکریہ جشن ادب آج کی شام کے لیے. میں چاہوں گا کہ میں کیا بولوں, میری تو سمجھ میں نہیں آتا. میں نے جو بولنا تھا وہ کتاب میں بول دیا ہے اور اپنی شاعری میں بھی بول دیا ہے. تو میں آج سننا چاہوں گا اپنے محترم مہمان سے جناب فرحت احساس صاحب سے کہ وہ میری شاعری کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں. بہتر ہے کہ ہم ان کو سنیں. جی بہتر ہے, ہم آلوک یادو صاحب کے پاس پھر آئیں گے اور ان سے ضرور پوچھیں گے کہ شاعری کا آغاز اور کس طرح ہوا اور کیسے یہ مجموعے تک آپ کا سفر ہوا. لیکن اس سے پہلے ہم اپنے محترم مہمانوں کے حضور پہنچ رہے ہیں, اور جیسا کہ بیان کیا آلوک یادو صاحب نے, ہم عالی مرتبت فرحت احساس صاحب کے حضور ہی پہنچ رہے ہیں, اور ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عصر حاضر میں شاعری کے میدان میں جو چند نام ہیں ان میں جناب آلوک یادو صاحب کا بھی نام ہے, اور ان کا مجموعہ ہمارے سامنے بھی آیا ہے. تو آپ اس مجموعے پر اور اس ان کی اس کاوش پر کیسے دیکھتے ہیں, اور ان کی شاعری کو آپ کس طرح آہنگ میں دیکھتے ہیں. جناب فرحت احساس غالب نے ان کا دیوان جو تھا وہ انہوں نے مرتب کیا اور دیباچہ لکھنے کے لیے نیت صاحب کو دیا. ان کے اسٹار میں تھے, وہ بڑے تھے, انہوں نے قریب 30 سال لگا دیے اس کا پیپر دینے. تو وہ دیوان غالب کا 20 سال پہلے چل جاتا
48 में छपा, 1848 में। तो ये एक तो अच्छी बात ये है कि आलोक साहब ने मजमुआ छपवाने में जल्दी नहीं की, और मैंने जिसके आप तो आज देखी, मैंने उससे पहले जो पढ़े हैं सुने हैं, उससे ये अंदाज़ा होता है कि हमारे ज़माने में शायरी जितनी ज़्यादा पैदा हो रही है और शायर जिस तरह से सामने आ रहे हैं और जिस तरह से अपने आप को नुमायाँ करने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, और हमारा जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर रोज़ 100-200 शायर नए आ जाते हैं, और वो हर शायर जो होता है वो पहला शेर कहते ही उस्ताद बन जाता है, और उसको ये दावा हो जाता है कि वो न सिर्फ शायर हो गया बल्कि बहुत बड़ा शायर हो गया, और ऐसा शायर हो गया जिसकी बारे में बातचीत की जाए और जिसके बारे में तारीफ़ें की जाएं, जिसकी सताइश की जाए। और उसकी ये आरज़ू जो है वो तकरीबन 10-20% पूरी भी हो जाती है कि फ़ौरन एक शेर उसने फेसबुक पे लिखा और चारों तरफ से वाह शुरू हो गई। तो ये सूरत हाल दुनिया की तारीख में और हमारी शायरी की तारीख में पहली बार नमूदार हुई है कि शायर को बिल्कुल हाथ के हाथ राहत मिल जाती है और बड़े पैमाने पर मिल जाती है। तो मुग़ालता पैदा होने का इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक ज़माना था जब हमारे यहाँ छपने की कोई सूरत नहीं थी, प्रिंटिंग प्रेस नहीं आया था जब तक। तो जितने हमारे बड़े शायर थे वो अपने कलाम को छपा हुआ देखने की लगे तो ख्वाहिश ही नहीं पैदा होती थी, इसलिए वो वसाइल नहीं थे, तो किसी ने भी अपने कलाम को छपा हुआ नहीं देखा। ये मिर्ज़ा गालिब थे शायद पहली बार उन्होंने मीर तकी मीर का कलाम उनकी मौत के 2 साल के बाद शायद। तो हमारे यहाँ जो आपाधापी है और जो शायर बनने और शायर के तौर पे अपने आप को दिखाने की जो एक रैट रेस चल रही है, उसको हम चूहा दौड़ कहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसमें बहुत से लोग ऐसे लोग जो अपनी सांस को, अपनी शायरी की सांस को थाम कर रख सकने की न सिर्फ सलाहियत रखते हैं बल्कि उनके यहाँ ये समाई होती है उनके अंदर कि वो अपने आप को बहुत देर तक अपने अंदर के आईने के सामने रख कर देख सकें और अपनी आवाज़ की परवरिश कर सकें, अपने अंदर के चेहरे को तरतीब दें, उसके कदोखाल को और ज़्यादा संभालें और उसको और ज़्यादा खुशरू करें। तो हमने तो जो ज़िंदगी गुजारी है उसमें शायरी जैसी तैसी जो भी है, तो हमारी हमारा पहला मजमुआ 50 साल की उम्र में तय हुआ था, 53 साल की उम्र। जी नहीं चाहता था कि शायरी शेर को हम छपवाएँ भी, इसलिए कि जब हम शेर पढ़ते हैं और दूसरों तक पहुंचा देते हैं तो ठीक है, हमारा काम हो गया, जितने भी लोग सुन लें उसको, जितने भी लोग पढ़ें। लेकिन एक शेर इसमें हमने पैरोडी की थी बशीर बद्र के एक शेर पे कि शायरी, वो उनका एक शेर है कि दोस्ती जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दोस्त बन जाओ शर्मिंदा। तो हमने उसकी पैरोडी की थी कि शायरी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश है, तुम कभी मजमुआ छपाओ तो शर्मिंदा ना हो। इसलिए कि वो एक साथ जब आता है ना तब खुलता है राज कि वैसे तो हम लोग सुनाते रहते हैं, मतलब महफिल में सुना दिया और दोस्तों को सुना दिया, लेकिन जब एक साथ चीज़ आती है तो वो फिर सामने चीज़ें आती हैं, उसमें कमजोरियाँ भी और
طاقت بھی. اور تو اشوک یادو صاحب نے یہ کام بہت سچ مچ کے شاعروں والا کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے اندر روک کے رکھا اور وہ عزت نہیں دکھائی کہ فوراً مشہور ہو جانا ہے. یہ بھی شاعری کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اگر شاعری ہے اور لفظوں میں اگر خوشبو ہے اس کی شاعری کی تو وہ کسی بھی طاقت کوئی بھی طاقت اسے روک نہیں سکتی لوگوں تک پہنچنے میں. یہ خوشبو کا دھرم ہے یہ اس کا یہ مذہب ہے اس کا یہ سوبھاؤ ہے کہ وہ پھیلتی ہے. خوشبو کبھی رک نہیں سکتی. جیسے آرزو لکھنوی نے کہا ہے کہ کھیلنا کہیں چھپا ہے چھپا بھی ہے چاہت کے پھول کا یہ گھر میں سانس اور گلی تک میں ہے. تو یہ کام جو ہے ہم کو اگر سچ مچ کی شاعر ہیں ہم اور سچ مچ کی شاعری کر رہے ہیں تو شاعری کو موقع دینا چاہیے کہ وہ جہاں تک جا سکے اپنے آپ. اس پر زبردستی نہیں کرنی چاہیے نا سامعین کے اوپر یا قارئین کے اوپر. تو مبارکباد دیں گے تعلق صاحب کو کہ انہوں نے یہ ایک ایسا کام کیا جو ایک اپنے آپ کو شاعروں کے قبیلے سے وابستہ کرنے کے اس میں داخل. تو شاعری کا جو ایوان ہے نا وہ بہت جلدی کھلتا نہیں ہے کسی کو. آپ گیٹ کریش کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا نقصان ہوگا. تو وہ جو محل ہے شاعری کا وہ اپنے آپ انتخاب کرتا ہے لوگوں کا کون اس میں داخل ہو سکتا ہے اور کس میں اتنی صلاحیت ہے اور اتنی کوالیفیکیشن اس کی کیا ہے. کوالیفائی ہونے کے لیے اس گھر میں شاعری کے گھر میں داخل ہونے کے لیے تو دھیرے دھیرے ہوتا ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک جیسے بھون بھون ٹپکتا ہے کسی بھی شاعر کا کلام اور پھر وہ سماعتوں تک پہنچتا ہے نگاہوں تک پہنچتا ہے. دھیرے دھیرے وہ اس کو اپنے طور پر دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں. تو یہ جو مجموعہ ہے الحمدللہ رہے گا. یہ اس کا عنوان بھی جیسے کہ بھی انہوں نے کہا عبید صاحب نے کہ یہ عنوان بہت ہمارے لحاظ سے بہت اہم ہے کہ آج کے زمانے میں قلم کو جو جن آزمائشوں سے گزرنا پڑ رہا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. تو یہ جو ایک جرأت مندی ہوتی ہے جو شاعر میں فطری طور پہ پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ایسی جرأت مندی ہے جو فطرت کے سامنے اپنے معاشرے کے سامنے اپنی جو پوری زندگی ہوتی ہے اس کے سامنے حرف حق ادا کرنے کا. آپ جس بات پر یقین رکھتے ہیں جس بات پر ایمان رکھتے ہیں اس کو اعلان کہنے کا. تو یہ سارے شاعر کرتے رہے اور انہوں نے بھی یہ منصب جو ہے شاعری کا اور شاعر کا اس پر اپنے آپ کو فائز کرنے کی کوشش کی ہے. تو ان کے شاعر لبیہ میں نے جو PDF بھیجی تھی والو صاحب نے کتاب چھپنے سے پہلے میں نے پڑھا تھا. تو ان کے یہاں جو ایک تو اچھی بات یہ ہے کہ اب پتہ نہیں انہوں نے کیسے کیا ہے لیکن ہماری جو کلاسیکی شاعری ہے اس کے جو بنیادی اقدار ہیں جو ویلیوز ہیں ایستھیٹک ویلیوز بھی اور لفظ اور معنی کے اتصال کی اور وصال کی جو خوبیاں ہیں اور لفظوں کو ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ لا کے اور شعر کی شکل دینے کی جو ریاضت ہے اور یہ ساری چیزیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ انہوں نے اپنا زندگی کا اچھا خاصا وقت اسے دیا ہے. شعر گوئی کے عمل کو سمجھنے کے لیے اور اس کو اپنے اندر جگہ دینے کے لیے اور اس کے خود اس میں جانے کے لیے اسے انگیز کرنے
کے لیے وقت دیا ہے. تو ہمارے یہاں آج کے زمانے میں بہت بڑی تعداد میں اچھے شعراء ہیں، نوجوانوں میں خاص طور پہ، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو ہماری جو تسلسل ہے روایت کا، شاعری کی، غزل کی خاص طور پہ، اس تسلسل کا پاس و لحاظ ان کے یہاں ہو، اور جو جس طرح سے شعر کہے جاتے ہیں، شعر گوئی کا جو طریقہ کار ہے اور شعر گوئی کے جو وسائل ہیں، جو ڈیوائسز ہیں، ٹولز ہیں، ان کو سمجھنا اور ان کو اپنے اندر بسانا اور ان پر اختیار حاصل کرنا. تو جگہ جگہ ان کی شاعری میں ایسے شعر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کھپایا ہے شاعری کے عمل کو، تخلیقی عمل کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے. تو اس لحاظ سے خوشی ہوتی ہے کہ بہت سے شعر ان کے یہاں مل جاتے ہیں، جس سے نہ صرف یہ کہ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک جمالیاتی تجربے سے گزر رہے ہیں، اور اس میں لطف بھی ہوتا ہے. ایک انکشاف کا جو شاعری کا منصب ہے، جو شاعری کا مقصد ہے کہ وہ آپ کو اپنے اندر روشن کر دے، کوئی گرہ کھول دے، کوئی ایک دم سے اندھیرے میں کوئی روشنی نمودار ہو جائے، رات کے بعد ایک دم سے آپ کے وجود میں ایک صبح ہو جائے. تو یہ سب کیفیات جو ہیں وہ شاعری ہمیں دوچار کرتی ہے ان کیفیات سے. ان کے یہاں بھی اس طرح کا عمل ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ ہمیں انرچ کرتا ہے، ہمیں اندر سے مالدار بناتا ہے، جمالیاتی طور پہ، معنوی طور پہ. تو یہ ایک اچھا اضافہ ہم کہیں گے ہماری شاعری میں، جو عصری شاعری ہے اس میں. اور مجھے یقین ہے کہ آلوک صاحب جو ہیں وہ اسی روش پر قائم رہیں گے، اور کوئی بھی تعریف، کوئی بھی ستائش انہیں گمراہ نہیں کرے گی. اس لیے کہ یہ بہت بڑی غلط چیز ہے تعریف کرنا، کسی مطلب تعریف کرنا اور تعریف سننا اتنا غلط اور اتنی شاعری کے لیے بہت زیادہ زہر ہے ایک طرح سے. جس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ شاعر جو تعریف ہو رہی ہے یہ صحیح ہے بالکل، وہ گیا سمجھ لیجیے، وہ پھر شعر نہیں کہہ سکے گا. لیکن شاعری کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہر قدم پر اپنے آپ کو توڑنا پڑتا ہے. آپ نے اب تک جو کچھ کیا ہے اس کو رد بھی کرنا پڑتا ہے، اور کہیں یہ آپ کو سفر کے کسی مرحلے میں یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ اب تک جو کچھ ہم نے کہا تھا وہ سب بکواس تھا، اس کو پھینک دو، اٹھا کے پھینک دیتے ہیں لوگ. اس لیے کہ گرو کرتے ہیں نا آپ، جیسے جیسے آپ کے تجربات میں اضافہ ہوتا ہے، آپ اندر سے مالا مال ہوتے ہیں، آپ کے یہاں انویسٹمنٹس ہوتے رہتے ہیں، زندگی انویسٹ کرتی ہے آپ کے اندر، اور زمانہ کرتا ہے، اور دوسرے لوگ انویسٹ کرتے ہیں. تو یہ سرمایہ کاری مسلسل ہوتی رہتی ہے. تو ایک موقع پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ خالی ہو جائیں بالکل اندر سے. تو لیکن اگر ہم دوسروں کی ستائش اور دوسروں کی مدح ان کے لفظوں میں پھنس کر رہ جائیں اور ان میں محدود کر لیں اپنے آپ کو، تو یہ اپنے حق میں ہم بہت بڑا نقصان کرتے ہیں. تو ان کی سنجیدگی اور ان کی جو ایک طرح کی ریاضت ہے شاعری کے تعلق سے، اور وہ ان کو راہ راست پر رکھے گی، راہ حق پر رکھے گی، شاعری کے لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے نہیں. تو ان لفظوں کے ساتھ میں ایک بار پھر انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ جناب فرحت احساس صاحب. یقیناً آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آلوک یادو صاحب نے اپنا مجموعہ کلام منظر عام پر لانے میں جلد بازی نہیں کی، اور یہ خود اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں کہ کچھ شعر ساری عمر مکمل نہیں ہوئے، کچھ شعر ساری عمر مکمل نہیں ہوئے، ثانی کے جیسے مصر اولا نہیں لگا. تو یہ ایک کاوش، بہت ہی کاوش کے بعد، اور شاعری آسان نہیں ہوتی. یقیناً یہ دنیا کی واحد شے ہے جسے کوئی تعلیمی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوشن سکھا نہیں سکتا.
کسی نے کہا کہ جب دل کے سارے زخم جلنے لگ جائیں اور دھوئیں کی ایک پتلی سی سطح ذہن سطح سے چپک جائے تو شاعر وہاں سے اسے جو ہے اس سیاہی سے روشنائی بناتا ہے، اور اس روشنائی سے پھر ایک حرف بنتا ہے، پھر ایک حرف سے ایک لفظ بنتا ہے، پھر ایک مصرع تیار ہوتا ہے، پھر شاعری جو پرو کر ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہنے والے نے ہمارے غم کو بیان کر دیا ہو اور وہ ہماری زندگی کا آئینہ اس نے پیش کر دیا ہو۔ تو اب ہم بڑے ہی ادب کے ساتھ جناب شبیح الحسنین شاستری صاحب کے حضور پہنچ رہے ہیں، اور سر ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کو آلوک یادو صاحب کی شاعری کا کون سا مطلب آپ اسے کس رخ سے دیکھتے ہیں، اور کون سا وہ حصہ ہے جسے آپ بہت پسند کرتے ہیں اور جس کے لیے آلوک یادو صاحب کو آپ مبارکباد بھی؟ اس سے پہلے میں دو بات کہنا چاہوں گا کہ میں نے جو شروع میں کہا نا کہ میں تو جو کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں اپنی کتاب میں، تو میری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب میں بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھوں تو سنوں زیادہ اور بولوں کم، اسی لیے میں چاہتا تھا کہ میں آپ کو سنوں، اور ایسے ہی تھوڑا بہت جو گرو کر پایا ہوں ویسے ہی گرو کر پایا ہوں، اسی لیے میں نے کہا کہ آپ بولیے، میں اتنی دیر سے سن رہا ہوں اور سنتا رہوں گا، آپ کو سیکھتا رہوں گا۔ ہلو، آلوک یادو صاحب، فرحت احساس صاحب اور دیگر حاضرین جو یہاں پر تشریف فرما ہیں، آلوک یادو صاحب کو میں نے بہت زیادہ دنوں سے نہیں جانا ہے، ادھر ریسنٹلی شاید ایک آدھ مشاعرے میں آپ کو میں نے سنا بھی ہے، جشن ادب میں سنا تھا، اور ابھی یہ کتاب میرے سامنے آئی۔ فرحت احساس صاحب یقیناً انڈسپیوٹیڈلی اس وقت اردو شاعری میں ایک بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، استاد کا مقام رکھتے ہیں، اور اردو پوئٹری کے بارے میں ان کے تبصرے کے بعد جوڈیشل سائیڈ میں ہی کچھ بچتا ہے، شاعری میں تو جو کچھ بھی ہو سکتا تھا وہ کہہ چکے ہیں، اور میرا حق بھی نہیں ہے، اور جو کچھ بھی میں کہوں گا جسارت ہوگی، لیکن ججوں کے ساتھ ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ جب مقدمہ آ ہی گیا تو پھر اس کے ہر پہلو کے اوپر غور کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اور اکثر اس میں دلیل جو سامنے ہوتی ہے وہ اپر ہینڈ رکھتی ہے اور جذبات اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایک بات میں جسارت کے ساتھ لیکن بہت ادب کے ساتھ میں فرحت احساس صاحب کے ساتھ ان کے بات ہی کو میں وہ کوئی کانٹرڈکٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن کبھی کبھی زاویہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ ابھی انہوں نے کہا کہ بے انتہا شاعر پیدا ہو رہے ہیں، روزانہ پیدا ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ روز شعر آ رہے ہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ بات مطلب حقیقت ہے، یہ فیکٹ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، لیکن ایک اور پہلو ہے جو شاید انٹچڈ رہ گیا ہے۔ ہمارے یہاں آپ بڑے بڑے شاعروں کو بھی دیکھیں اور ہسٹری سے دیکھیں تو شاعر مشاعروں سے، نشستوں سے پہچانے جاتے تھے۔ غالب کی بھی پہچان جب ہوئی تو جب وہ دربار میں گئے، اور وہ سب حادثہ معلوم ہے، میں آج حالانکہ غالب کا بھی آج ڈیتھ اینیورسری ہے، ان کے ریفرنس سے بھی کوئی بات کروں تو وہ غلط نہیں ہوگی، لیکن پہچانے تبھی گئے، اور بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے مشاعرے ہوتے تھے، ان کو موقع ملتا تھا، وہ جاتے تھے اور لوگوں کے سامنے ہوتے تھے، اور وہیں پر ان کا ٹیسٹ ہوتا تھا کہ وہ کتنے پانی میں ہیں، کتنی شعری صلاحیت ان کے اندر ہے، اور کس طرح سے وہ اس کو ادا کر رہے ہیں، اور مجمع اس کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ دھیان دیں تو ادھر پچھلے 10 سالوں سے یا 15 سالوں سے مشاعرے ختم ہو گئے ہیں، کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے۔ یہ تو آپ کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ، اور میں رنجیت صاحب کو ہمیشہ مبارکباد دیتا ہوں
کہ غنیمت ہے کہ ہم صورت کوئی دو چار بیٹھے ہیں، تو غالب کے محلے میں بیٹھ کر، دلی میں بیٹھ کر جو وہ خراج عقیدت دے رہے ہیں وہ ان کی محبت اور ان کی صلاحیتوں کا تو ثبوت ہے، لیکن دلی کی کوتاہ نظری کی بھی ایک دلیل ہے۔ جس شہر کو غالب کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں پر ان کے گھر کا پتہ پوچھتا ہوا آیا ہوں میں، اور جتنے بھی ہیں ہم بہت ہیں، لیکن ایک بہت بڑا جشن ہونا چاہیے تھا، شاید دلی کے ہر کونے میں غالب کو یاد کیا جانا چاہیے تھا آج۔ تو یہ بہت ایک دوسری ٹریجڈی ہے کہ اب مشاعرے نہیں ہوتے، تو جو بھی شاعر ہیں ان کو کسی کو پلیٹ فارم نہیں ملتا، اور ایک سوشل میڈیا سائملٹینیسلی آیا جس پہ کوئی ٹکٹ نہیں لگتا، آپ جو چاہیں اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں جی۔ تو اس لیے بھی اس میں فریکوینسی بڑھ گئی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے پرانی فلمیں ہوتی تھیں، مغل اعظم کے گانے آپ کو آج بھی یاد ہیں، اور ابھی آپ جو فلم دیکھ کے نکلیں گے مال سے اس کی لے بھی یاد نہیں رہتی 1 منٹ میں، تو جو محمل ہے وہ مٹ جائے گا۔ یہ اپنے آپ یہ ایک زندگی کا طریقہ ہے کہ جس میں گہرائی نہیں ہوگی، جس میں وزن نہیں ہوگا، وہ گہرائی میں نہیں جائے گا، وہ اوپری کے سطح پہ رہ کے ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو محمل شاعری ہو رہی ہے وہ اس سے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، وہ جس طرح سے آئی ہے اسی طرح سے چلی جائے گی۔ لیکن میں ایک بات یہاں پر ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وداؤٹ بینگ اینی پولیٹیکل کنوٹیشنز، جس طرح سے بات کہنا مشکل ہوتی جا رہی ہے، اس میں اگر پھٹ کر شعر کہنے والے بھی بڑھ رہے ہیں تو یہ ایک آزادی کی طرف ایک اسٹیپ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو زندہ رکھنا چاہیے، انکریج کرنا چاہیے، کہیں تو آواز نکلے، کہیں تو کوئی بات نکلے، ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے کہ اس کی شعری ویلیو نہ ہو، لیکن وہ ہمت تو کر رہے ہیں، وہ باہر تو آ رہے ہیں، تو ان کو میرے خیال سے اس دور میں ہم لوگوں کی شفقت کا احساس ان کو ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ ایک اور فرحت احساس صاحب نے اس کا وہ بھی لکھا ہے، آپ نے شروع میں آپ نے لکھا بھی ہے اس کو، تو آپ کی ہر بات کا ایک بہت میرے نزدیک بہت اہمیت ہوتی ہے۔ آپ نے اس میں ایک جگہ لکھا ہے جہاں ایک شعر ہے جس میں ریئر ویو کا الوک یادو صاحب نے استعمال کیا ہے، تو فرحت احساس صاحب نے لکھا ہے کہ اردو شاعری میں مجھے انگلش کے ورڈز پسند نہیں آتے، لیکن اس کا استعمال یہاں پر بہت اچھا ہوا ہے، اس لیے انہوں نے آپ فرحت احساس صاحب نے ان کو مبارکباد دی ہے، اور ان فرحت احساس صاحب نے مبارکباد دی ہے تو ایک بہت بڑی سند ہے۔ میں یہاں پر ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں، میں نے ابھی بہت ہی ریسنٹلی آئی گاٹ ہولڈ آف دس بک، تو سرسری طور پہ میں نے دیکھا ہے، اور میں نے دیکھا کہ میرے خیال سے کم 15% اشعار آپ کے ایسے ہوں گے جس میں آپ نے ہندی کے بہت اچھے شبد استعمال کیے ہیں، چھتج آپ نے استعمال کیا ہے، ویاکرن آپ نے استعمال کیا ہے، ترشنا آپ نے استعمال کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیورٹی آف لینگویج ایک بات ہے، فلو آف لینگویج دوسری بات ہے۔ ایک اس کو میں ذرا سی وضاحت کروں گا کہ میں اس کو کیوں کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے، ایک لینگویج ہمارے ہندوستان کی تھی، اس کا نام تھا سنسکرت۔ آج اتنے سالوں میں جس کو دیو وانی کہا گیا، جس میں ہم وید بھی آئے اور اپنشد بھی آئے، پران بھی آئے، سبھی کچھ ہے، گیتا بھی، رامائن بھی، سب کچھ سنسکرت میں ہے، لیکن آج اس کو ہم آکسیجن دے کے زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ پیورٹی میں مر گئی۔ اس کو اتنا پیور رکھنے کی کوشش کی گئی کہ عام لوگوں تک پہنچ ہی نہیں پائی۔ کچھ لوگوں نے جو پیورٹن تھے انہوں نے اس کو اپنی دھاتی بنا لیا کہ زبان خراب نہ ہونے پائے، اس میں زبان ہی نہیں رہ گئی۔ اس کے اگینسٹ اگر آپ دیکھیں تو انگلش بہت ہی لبرل لینگویج رہی، اتنی لبرل ہے کہ اس کے جو ڈکشنری ہے اس میں ہر سال
हज़ारों किताब, शायद 10,000 का एक फिगर था कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के वर्ड एब्जॉर्ब किए गए। और इंग्लिश फिर भी आज भी पूरे वर्ल्ड में रूल कर रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि डिफरेंट लैंग्वेजेस को उसने एसिमुलेट किया है। तो उर्दू में भी, जो कि खुद ओरिजिनल नहीं थी, दूसरे लैंग्वेजेस से बनी है, उसमें मैं समझता हूँ बहुत ही अदब के साथ फरहत एहसास साहब के, कि मेरे ख्याल से अगर उसके अंदर डिफरेंट ज़बान के लफ्ज़ भी आ रहे हैं, अल्फाज, लेकिन वो अपनी जिसको कहते हैं अभिव्यक्ति पूरी कर पा रहे हैं, जो कुछ आप कहना चाह रहे हैं वो पहुंच पा रहा है, तो मेरे ख्याल से हमको उर्दू को या शायरी को बचा के रखने के लिए उससे परहेज़ नहीं करना चाहिए। मुझसे एग्री करें या आप, हो सकता है फरहत साहब ना एग्री करें, तो मैं अभी कुर्सी थोड़ा दूर कर लूँगा अपनी तो लेकिन ये मेरा ख्याल है कि शायरी ज़रूरी है, और इस दौर में शायरी बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह की शायरी आलोक यादव साहब ने की है, मुझे हिफ्ज़ तो नहीं हुआ, लेकिन मैं अगर इजाज़त हो तो मैं इसमें से देख के 2-4 शेर आपके मैं इसमें से रखना चाहता हूँ। मजबूरी यह है कि जज रहा हूँ तो दलील जब तक ना हो सामने, केस लॉ ना हो जब तक बात को कहने का वज़न नहीं होता। तो बहुत ही अच्छी शायरी है, दिलचस्प शायरी है, रोमांटिक शायरी भी है। जैसे बहुत ही सादा शेर है, मैंने अभी भी देखा था। रात बिस्तर पे तिल मिलाती है, रात बिस्तर पे तिल मिलाती है, चांदनी कहकहे लगाती है। वाह, बहुत अच्छा। ये इस तरह का शेर भी है। और जो शेर हैं, जो आज के दौर में जिस हिम्मत से इन्होंने कहा है, मैं सबसे पहला शेर अपने ही ऊपर लेता हूं, क्योंकि जुडिशरी पे भी इन्होंने हमला बोला है, और मैं समझता हूं कि मैं सबसे पहले वही शेर मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि इनकी हिम्मत की दाद देता हूं मैं। फैसला मुमकिन है यूं, मुनसिफ अगर आदिल न हो। फैसला मुमकिन है यूं, मुनसिफ अगर आदिल न हो, कत्ल तो होते रहें साबित कोई कातिल न हो। वाह, बहुत अच्छा। ये एक हकीकत है जो शेर बन के आपके सामने आ रही है। और सबसे ख़ास बात शेरी में और गज़ल में जो सबसे खूबसूरत बात ये रही है कि आप इशारों से बातें कह देते हैं। ये शेर अगर अखबार में न्यूज़ बन के छपे तो शायद आलोक यादव साहब इस वक्त यहाँ ना बैठे हों, लेकिन ये इन्होंने चूँकि गज़ल में कहा है, इसलिए ये शेर वो बात भी कह रहा है। और उसके बाद ये कहते हैं कि दफन हैं दफ्तर की फ़ाइल में हज़ारों मसले, दफन हैं दफ्तर की फ़ाइल में हज़ारों मसले, ऐसा लगता है कि जैसे कब्र हो फ़ाइल न हो। फ़ाइल बिल्कुल कब्र की तरह से हो जाती है कि जिसमें मसले जो हैं वो दफन हो जाते हैं और पीछे रह जाता है। एक और शेर इसी तरह का है जो मैंने और ढूंढा कि ये एक जगह इन्होंने कहा है, या लगातार एक थॉट प्रोसेस है। अभी फरहत साहब ने बहुत ही ख़ास तौर बहुत अच्छी बातें कही कि मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए। एक शेर कह के आप शायर नहीं हो सकते जब तक कि आपके वो शेर, आपके वो जो फीलिंग्स हैं या जो थॉट प्रोसेस है वो लगातार चल रहा हो। तो एक दूसरी गज़ल का एक शेर है कि अब अंधेरों की हुकूमत हो चली है हर तरफ। अब अंधेरों की हुकूमत हो चली है हर तरफ, अब अंधेरों की अदालत में उजाले जाएंगे। वाह वाह। अब अंधेरों की अदालत में उजाले जाएंगे, यानी जो विक्टिम है, जो इंसाफ मांग रहा है या जो सदाकत पे है, जो हक पर है, उसको खड़े होकर अंधेरों के सामने अपनी सफाई देनी पड़ेगी। ये एक बहुत ही जुर्रत का शेर है और बहुत आजकल के हालात के ऊपर या किसी भी वक्त में जो हालात रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ा मसला है। और उसके ऊपर शेर कहना, और ख़ास तौर पे ये जहाँ से शेर कह रहे हैं वो कूचा घासी राम भी नहीं है और बली मारान भी नहीं है। ये एक ऑफिस में बैठे हुए हैं
جہاں سے یہ بات کہہ رہے ہیں تو یقیناً ایک بہت بڑا حساس دل ہے جو باہر کے حالات کو دیکھ کر اپنے جذبات کو روک نہیں پاتا اور سچائی کی عکاسی کر رہا ہے. میں ان کے لیے اس کے لیے ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اور کچھ شعر جو ہیں وہ فلسفے کے بھی ہیں. یہ جو دنیا ہے قید خانہ ہے، بھاگ کر جائے گا کہاں پاگل، کہاں چلا جائے گا. بہت سادہ سا شعر ہے لیکن اس میں فلسفہ آتا ہے. اور آج غالب کی ڈیتھ اینیورسری ہے تو وہ شعر غالب کے لیے بھی یاد آتا ہے کہ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبادہ خوار ہوتا. اب عبادہ خواری کے بارے میں نہیں معلوم مجھے، لیکن یہ کہ وہ کنفرمیشن آ گئی رنجیت بھائی کی. تو یہ شاعری بھی ہے. اور میرے خیال سے یہ بہت ہی ایک جگہ اور بھی ایک شعر نکلتا ہے کہ ایک ذرا سی چاہ میں جس روز بک جاتا ہوں میں، ایک ذرا سی چاہ میں جس روز بک جاتا ہوں میں، آئینے کے سامنے اس دن نہیں آتا ہوں میں. واہ 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 واہ. یقیناً یہ آدمی جو حساس ہے وہ اگر اس طرح سے جو بکے گا تو وہ اپنی نظروں سے ایسا گر جاتا ہے کہ آئینہ دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی. یہ ایک بہت اچھا شعر ہے اور مجھے بہت پسند آیا. جی تو اس طرح کے کچھ شعر میں نے اس میں سے چنے جس سے ایک امیج نکل کے آتی ہے کہ ایک ہمت والے. اب ہیں اور بھی کئی غزلیں ہیں لیکن میں پورا تبصرہ تو نہیں کر سکتا. مجھے ٹھیک سے نہیں معلوم ہے لیکن مجھے شاید ڈاؤٹ ہے کہ ملٹن نے یہی کہا تھا کہ اے پرسن ہو ایکسپلینس پوئٹری شوڈ بی ہینگڈ ایٹ اے پبلک پلیس. شاعری جو ہے وہ ایکسپلین نہیں کی جاتی ہے، وہ ایک احساس کی چیز ہے. اٹ شوڈ بی ریڈ اور اٹ شوڈ بی فیلٹ. اس کو چیک مت کریے گا گوگل پہ، ہو سکتا ہے ملٹن کی نہ نکلے تو لیکن شاید مجھے یاد آتا ہے کہ کسی نے یہ انگلش پوئٹری میں کہا ہے. اور جس شعر میں کوئی مطلب ہو، کوئی پیغام ہو، کوئی مقصد ہو، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس کے اندر کوئی ایک احساس، جیسے ابھی فرحت احساس صاحب نے ہی کہا تھا کہ صاحب اچانک ایک روشنی کا احساس ہو اندھیروں میں، تو وہ ایک کیفیت ہے تو ہوتی ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ شاعری میں جس طرح کے جو تیور ہیں اس کے، وہ بالکل بغاوت کے تو نہیں ہیں لیکن سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا اٹیمپٹ ہے ان کا. اور آگے بھی اور ان کے مجموعے نکلیں گے اور پھر ہم لوگ دوبارہ بیٹھ کے اس کی کتاب کی رونمائی کریں گے. لیکن تب تک شاعر بڑے ہو چکیں گے تو شاید مجھے نہیں بلائیں گے. خداحافظ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر. جی اس میں دو شعر میں اور سنا دیتا ہوں، میں نے اس میں کوٹ بھی کیا ہے. یہ جو میں نے بات لکھی تھی اس میں انگریزی کے الفاظ والی، یہ اصل میں آپ کی تائید کرتا ہوں کہ پیریٹن اپروچ جو ہے زبان میں، وہ زبان کے لیے بہت زہر کی طرح ہوتا ہے. لیکن میں یہاں دوسری بات ایک تو میں نے یہ بات غزل میں کہی ہے. تو غزل کی شاعری جو ہے وہ جیسے ہم اکثر ہمارے پرانے لوگ جاتے ہیں نا شادی کرنے کے لیے، جوڑ بٹھاتے ہیں کہ صاحب یہ اس کا ماحول اچھا ہے، گھر کیسا ہے. تو شاعری، غزل کی شاعری جو ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی لفظ جو ہے دوسرے لفظ کے ساتھ تبھی جڑتا ہے جب اس کا خاندان ایک جیسا جوڑ ہو، مطلب ورنہ وہ ایک دوسرے کے منہ ادھر کیے بیٹھا رہے گا، ایک لفظ ادھر منہ کیے بیٹھا رہے گا. کیا بات. تو یہ ایک چیز تھی. تو میں تو اس بات کا بلکہ میں تو لڑائی بھی کرتا ہوں لوگوں سے کہ اردو زبان ہی تو بہت ہی لبرل زبان رہی ہے اور اس نے ہمیشہ پچھلے 150 سال میں اتنے لفظ اپنے اندر جذب کیے ہیں. تو مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ صرف غزل کی شاعری میں کہاں کوئی لفظ استعمال ہونا چاہیے اور دوسرے لفظ کے ساتھ اس کی نسبت کیا ہے. تو اس کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو وہ بے سری ہو جائے گی. تو لیکن یہ انہوں نے یہ جو ریئر ویو مرر کا جو استعمال کیا ہے کہ میری نظر پڑی ہے ریئر ویو مرر پہ، جب جتنا تو دور تھا مجھے اتنا نہیں لگا.
آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اس پہ لکھا رہتا ہے کہ امیجز دیٹ اپیئر آن دا آر نیئرر دین دے اپیئر. جی تو یہ چیز جو ہے کہ اور اس کو ہم پوری زندگی پہ اور پوری دنیا پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ ہمیں بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں جو یا تو دور ہوں گی یا پاس ہوں گی. تو یہ جو جس طرح سے انہوں نے استعارہ بنایا اس کا، اور تمہیں لگتے ہیں منظر خوبصورت کس نظر سے، ادھر سے دیکھنے والوں ذرا دیکھو ادھر سے. واہ واہ واہ. تو یہ کمپلیٹنیس کی جو تلاش ہے کہ آپ اکثر اینگلس میں کھو جاتے ہیں کہ ہم ایک طرف سے دیکھ رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی جو منظر ہمارے آنکھوں میں ہے وہی اصل منظر ہے، جبکہ دوسرا شخص دوسری طرف سے دیکھے گا تو کچھ اور نظر آئے گا. تو یہ اینٹی آبزولیٹزم کا شعر جو ہے، تو اس طرح کے بہت سے شعر ہیں ان میں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ خود بھی بعد میں تھوڑا سا شعر سنا دیں. ڈاکٹر صاحب، ایک تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر اخلاق آہن صاحب جو ہیں موجود ہیں. شبیہ الحسن شاستری صاحب کے جو فیصلے تھے وہ ظاہر ہے ہم سب قبول کر رہے تھے بہت ایمانداری کے ساتھ، اور اب تو یہ کہنا پڑے گا کہ جس طرح سے ایک بڑے شاعر کی تلاش رہتی ہے، شبیہ الحسن شاستری صاحب جیسے ججز جو ہیں وہ بھی بہت کم نظر آتے ہیں جو اردو ادب پر ایسی بڑی گہری گفتگو جو ہے آپ نے کی. پھر ڈاکٹر جی ڈاکٹر اخلاق آہن صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب، لگاتار بات ہو رہی ہے کہ ایک بڑا طبقہ شاعری کرتا ہے ہر دور میں، لیکن وہ جو ایک شناخت والا معاملہ ہے، میں ابھی پڑھ رہا تھا آلوک صاحب کو، ان کے یہاں اس طرح کے بہت سے اشعار ہمیں پڑھنے کو ملے جس میں ایک چمک نظر آتی ہے، ظاہر ہے جو سماج سے کنیکٹ کرتے ہیں، جو طنز کرتے ہیں آج کے ماحول پر، اور وہ جو مقبولیت والا معاملہ ہے جو تک پہنچنے والا، وہ بھی آپ کے یہاں نظر آیا. آپ ہمیں بتائیں کہ آپ جب آلوک بھائی کی کتاب کا قلم زندہ رہے گا، یہ ٹائٹل بہت خوبصورت ہے، آپ تصویر دیکھیں، وہ جو ہے ان کی انفرادیت آلوک یادو صاحب کی، اس کا اظہار کرتا ہے یہ ٹائٹل پورا. تو آپ کو جو پورا پروسیس ہے ان کی شاعری کا، جس طرح سے سوچتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ ایک انتخاب بہت کامیاب انتخاب، اس تعلق سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور فرحت صاحب نے اور محترم جسٹس صاحب نے آلوک صاحب کی شاعری کا دخان، اس کے منظر پس منظر پہ بڑی اچھی گفتگو کی. شعر کی تشریح، شعر کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ صدیوں سے گفتگو ہوتی چلی آ رہی ہے، اور اس کی توضیحات، تشریحات، معیارات، ان سب پہ گفتگو ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی جب تک یہ شعر و سخن کا سلسلہ جاری ہے، تب تک چلتا رہے گا. جی 2-3 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو شاعری کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ زبان سے یا جو کلاسیکی روایات ہیں اس سے ایک بعد یا دوری تو پیدا ہوئی ہے، لیکن حال کے دنوں میں، خاص طور سے پچھلے 20-25 سال میں آپ دیکھیں تو جو نئی نسل ہے وہ بھی ادب کی طرف بہت راغب ہوئی ہے. مجھے خود شعر و ادب پڑھاتے ہوئے درس و تدریس کے حوالے سے 25 سال ہو گئے، اور ہم انہی چیزوں کو پہ بحث کرتے رہتے ہیں. شعر کے بارے میں ایک تو یہ بنیادی حقیقت ہے کہ شاعر جو ہے وہ اس کی پہلی شرط تو یہی ہے کہ وہ طبعی طور پہ شاعر ہو، یعنی شاعر ہم بناتے نہیں ہیں یا کوئی سیکھتا نہیں ہے، بنتا نہیں. جی اس کی طبیعت موضوع ہونی، یہ سب سے بنیادی جو ہے وہ چیز ہے. اسی لیے پوری دنیا میں فنون کے تمام انسٹیٹیوٹس ہیں، لیکن شعر سکھانے کا کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی تراش خراش یہ ہوتی ہے.
میں ایران جاتا رہتا ہوں اور میں نے وہاں پہ پڑھائی بھی کی ہے اور پڑھایا بھی ہے اور اکثر میں جاتا ہوں. اور ایرانیوں کے بارے میں میری ایک رائے یہ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی ایک قوم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو بنیادی پہچان شعر ہے تو وہ ایرانی ہے. وہاں پہ میں گاؤں میں جاتا ہوں اور ہر جگہ پہ وہاں پہ چھوٹے سے چھوٹے شہر میں انجمنیں ہیں اور ان انجمنوں میں جن کو بھی شعر و سخن کا وہ ہے وہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں شعر سناتے ہیں اور ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یہ دیکھ کے میں ہمیشہ ٹیکسی والوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آج کل کون لکھ رہا ہے, تو وہ 20 سال کے لڑکے کے بارے میں بتاتا ہے کہ فلاں شاعر لڑکا ہے بڑا اچھا لکھ رہا ہے. فاضل نظری ہے. ایک زمانے میں ایک لڑکی تھی جب میں خود وہاں پڑھتا تھا تو مریم حیدر زادے نابینا تھی اور اس کی مقبولیت کا یہ عالم تھا. وہ خود 20 سال کی تھی کہ تمام ٹیکسیز میں اس کے کیسٹس چلتے تھے. تو یہ دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, یعنی سامع, قاری اور خود شاعر اور خود شاعروں کا طبقہ. یہ جو دلی ہے, دلی جو ہے وہ بے دل کی دلی ہے, خسرو کی دلی ہے اور غالب کی دلی ہے. بے دل اسی فصل بند شہر کے باہر رہتے تھے اور ان کے یہاں ہر ہفتے ایک نشست ہوتی تھی اور وہ پورا ایک تربیت کا بھی سلسلہ چلتا تھا. تو یہ ایک پہلو ہے جو سوشل میڈیا کی طرف فرحت صاحب نے اشارہ کیا. اس کی خوبی بھی ہے اور خامی بھی ہے. خامی یہ ہے کہ اس میں تربیت کا پہلو ہم نہیں دیکھتے ہیں. تو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بڑی ساری چیزیں ہیں. آلوک جی کو سے چند برسوں سے آشنائی ہوئی ہے اور میں ان کے اشعار دیکھتا رہتا ہوں, پڑھتا رہتا ہوں, اور میں نے اس میں مختصراً اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ ان کے ہاں ایک جو ڈیووشن ہے وہ ہمیں دکھتا ہے. اور سنسکرت میں وہ کہتے ہیں کہ ودیا دداتی ونیم, تو وہ ونمرتا, جب تک انسان کوئی بھی جب تک اپنے آپ کو طالب نہ مانے, کوئی بھی استاد بھی ہو اگر وہ اپنے آپ کو طالب علم نہیں مانتا تو وہ پروگریس نہیں کر سکتا علم کے میدان میں. اور یہ تو عبادت ہے, یہ پرستش ہے. تو یہ خوبی میں ان میں دیکھتا ہوں. دوسری جو چیز ہے ان کی غزلوں میں ایک طرح کی یکسانیت ہے اور زیادہ تر ان کی غزلوں میں جو تغزل کے مضامین ہے اس سے گریز ہے. یہ عام طور سے جس کو ہم غم روزگار یا جو حالات ہیں اس کو یہ نبھاتے ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے تخلیقی کوکھ میں ایک نظم گو شاعر ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اگر نظمیں کہنے کی طرف بھی اگر آپ توجہ کریں تو شاید مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک اچھی چیز ہو کے آئے گی. اور یہ جو ان کا طرز ہے وہ میں نے دیکھا, پوری غزلیں دیکھی, پہلے بھی ان کے اشعار میں دیکھتا رہتا ہوں. تو وہ ایک چیز ہے. اور بعض جگہوں پہ ظاہر ہے غزل ایک بڑا ہی لطیف صنف سخن ہے. اس میں دوسرے جو غیر روایتی یا جو اس سے میل نہیں کھاتے ہوئے الفاظ ہیں اس کو نبھا جانا یہ بڑے کمال کی بات ہوتی ہے. تو یہ ایک چیز ہے. مثال کے طور پہ ان کی یہ غزل ہے, میرے دل کی کون کہے گا چھوڑو بھی, دیوانے کی کون سنے گا چھوڑو بھی, جس کے جھوٹ پہ بلیہاری جاتے ہو تم, وہ تم سے کیا سچ بولے گا چھوڑو بھی. تم کو اس کی بات سنی اور مان بھی لی, اب وہ تمہاری بات سنے گا چھوڑو بھی. تو جن خوبیوں کی طرف فرحت صاحب نے, جسٹس صاحب نے اشارہ کیا,
आलोक साहब की गज़लों के हवाले से, वो इसमें चाहे वो लफ्ज़ियात के हवाले से हो या इनका जो तर्ज है उस हवाले से हो, और मुझे उम्मीद है कि ये परवरिश लौह कलम जो है वो करते रहेंगे और जारी रहेगा। और ये तो ज़रूर है कि दुनिया में कोई भी किसी कोने में हो, अगर वो लफ्ज़ से जुड़ा हुआ है, शेर से जुड़ा हुआ है, अदब से जुड़ा हुआ है, चाहे वो उसका एक ही शेर बाकी रह गया, तो वो अदब की खिदमत है और वो हमारे अदबी सरमाए का और विरासत का एक बहुत ही कीमती हिस्सा है। तो इसकी ये खिदमत कर रहे हैं और इस हवाले से मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जब मैं अभी पढ़ रहा था कि बड़ी दिलचस्प एक जुमला यहाँ पर गालिबन मुजफ्फर अली साहब ने लिखा कि आलोक यादव साहब की यहाँ शायरी पहले आई, उसके बाद अफसरी आई। तो बुनियादी तौर पर फरा साहब ने लिखा है, बहुत माजरत के साथ, तो ये बड़ी चीज है। और जब मुलाकात होती है आलोक साहब से तो एहसास होता है कि बुनियादी तौर पर एक शायर हैं, एक शख्स हैं, उसके बाद शायद अफसर हैं। तो अब मैं जाहिर है कि अब वक्त आ गया है कि आपसे भी कुछ बात की जाए। जाहिर है कि एक शेर जब मंजर आम पर आता है तो उससे ज्यादा खुशी जो है शायर से ज्यादा किसी को नहीं होती। और आज तो एक बड़ा तबका जो है सोशल मीडिया पे शेर कहते ही सबसे पहले उसका जो मकसद होता है वो जाहिर है कि फेसबुक पर जो सोशल मीडिया हैंडलिंग है उन पर पोस्ट करना होता है। तो जब आपका एक मजमुआ मंजर आम पर आता है तो किसी तख्लीककार के लिए उससे बड़ा जश्न मुझे लगता है उसकी जिंदगी में कुछ नहीं होता। हजार मुशायरों में कामयाब होने से ज्यादा जो खुशी होती है वो शायद मजमुए के मंजर आम पर आने से होती है। तो मतलब आप अब हमें बताएं कि हाँ जी, ये एक मैंने इसमें कोट किया एक शेर। अब देखिए कि इसमें गज़ल के शेर में किस तरह से रिफ्लेक्शंस जो होते हैं, तो मतलब आइनों के दरमियान रहने के जो रिफ्लेक्टिविटी होती है, सेल्फ रिफ्लेक्टिविटी भी होती है। और आपके चेहरे पे है आलोक जो एक नूर सा, कुछ नहीं ये सिर्फ कैसे इंतजारे यार है। अब एक तो ये एक अजीब गरीब सूरत हाल है कि और इसमें आलोक और नूर का जो एक इस्तेमाल है दोनों को जुक्सपोज करने का, और अपने अंदर के जज्बात का इजहार चेहरे से होना, तो ये गजल इससे अंदाजा होता है कि एक आदमी जो है वो गजल के शेर बनाने के प्रोसेस से वाकिफ है। तो हम जाहिर है कि किताब के ताल्लुक से बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ पहले जाना चाहते हैं। और वो जो इब्तिदा है शायरी की, उस प्रोसेस की, ये एहसास होना कि मैं तख्लीक कर सकता हूँ, मुझे वो तख्लीकी सलाहियतें हासिल हैं जो जाहिर है हर किसी को हासिल नहीं होती, उसकी इब्तिदा कैसे हुई? अक्सर ये सवाल पूछा जाता है मुझसे और मैं हमेशा ये जवाब देता हूँ कि जब मैं स्कूल में था केंद्रीय विद्यालय फतेहगढ़ में, तो पता नहीं कैसे कविता लिखना शुरू हुआ और उसके बाद फिर वो सिलसिला अब तक जारी है। बीच में क्या हुआ कि मेरा रुख जो है वो आर्टिकल्स की तरफ बढ़ गया, फीचर्स लिखने लगा मैं, कहानियां लिखी मैंने, रेडियो से मैगजीन से जुड़ा रहा मैं। और 1993 में आखिरी कविता लिखी थी, उसके बाद कोई कविता नहीं लिखी मैंने। हाँ तो वो 1993 के बाद फिर 2013 में फिर से दोबारा पता नहीं कैसे शुरुआत हुई, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं क्यों लिखता हूँ और कैसे लिखता हूँ। जब भी होता है तो अपने आप होता है, कोई एक मजबूरी होती है, कोई एक बेचैनी होती है जिसकी वजह से मुझे लिखना पड़ता है, और इसीलिए लिखता कम हूं मैं। पिछले 5 साल की गजलें इसमें हैं जो 50 के आसपास हैं। तो
बहुत ज्यादा लिखता नहीं हूं मैं, और कई बार तो लिख के अपने आप रद्द भी करता, जैसे सर ने कहा कि अभी आपको हो सकता है कि बाद में लगे पूरा रद्द कर दिया, तो हो सकता है। पिछला जो मजमुआ मेरा था, मेरा दूसरा मजमुआ है ये, पहला जो है उसी के नाम था, जो लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। अब उसमें बहुत सारी गजलें मैं अपने आप मानता हूँ कि ऐसे ही बस चलता है, तो ये सिलसिला चलता रहता है, और इस तरह से लिखना शुरू हुआ, कैसे यूं ही चलता है। मैं बहुत ज्यादा देखिए, इस मौके पे मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि 2010 में मेरी पोस्टिंग बरेली में थी, और जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे कुछ लिखना है और कुछ कहना है, तो मैं इस तलाश में था कि मैं गजल, चूंकि गजल के प्रति मेरा एक आकर्षण था, एक लगाव था, और मैं बहुत समय से चाहता था कि मैं गजल को सीखूं, और मुझे ये मौका कहीं मिला नहीं, और कोई मुझे मिला नहीं कि गजल सिखा दे, मुझे गजल का जो फन है वो सिखा दे। मैंने बहुत कोशिश की, उसके बाद फिर मेरी मुलाकात जो है वो मनीष शुक्ला साहब ने, जो अकील नोमानी साहब से कराई। वो बरेली में चूंकि हैं, और बरेली में आते थे, उनका मुख्यालय तो बरेली में था, हालांकि वो उनका बरेली से थोड़ी दूर घर है उनका, और उनसे फिर मैंने वो सीखा। तो इस तरह से शुरुआत हुई, और अब भी मैं उनसे जुड़ा हूं। जितना भी मैं कुछ करता हूं उसमें उनको भेजता हूं, उनसे पूछता हूं, और जब ये वो कह देते हैं कि हाँ अब ये ठीक है, तभी मैं अपनी डायरी में दर्ज करता हूं। तो आज मैं उनके प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं, मैं एहसानमंद हूं उनका कि उन्होंने मुझे सिखाया है। इस तरह से बस चलता रहा। जब पहला मजमुआ आया था उस समय बरेली में ही था, और कुछ गजलें मेरी हो गई थी, तो कई लोगों ने सलाह दी कि आप एक मजमुआ छपवा लीजिए। मैंने कहा जल्दी क्या है, अभी तो मैंने कुछ लिख ही नहीं पाया। तो फिर कुछ लोगों ने सलाह दी कि नहीं, एक मजमुआ छपने से आपकी पहचान बनती है। तब भी फिर मैंने काफी वक्त लगाया, और 2016 में मेरा पहला मजमुआ आया, और उसके बाद अब 2021 में दूसरा आया। इस बार मुझे लगा कि कुछ गजल मेरे पास हैं, थोड़ी ठीक सी हैं, तो जो मेरे उस्ताद ने भी कहा और बाकी लोगों ने भी कहा, तो मैंने ये जो प्रकाशन है भारतीय ज्ञानपीठ, इनसे संपर्क किया, इनसे मेरी बातचीत हुई, तो इन्होंने कहा अपनी कुछ गजल भेज दीजिए। मैंने वो गजलें उनको भेजी, उसके बाद उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट मांग ली। जब स्क्रिप्ट मांग ली तो मैंने सर से भी संपर्क किया। मैंने कहा एक बार सर भी देख लेंगे, आप लोग भी देख लेंगे, अखलाक सर भी देख लेंगे, और आप लोगों ने देखा, जो लिख के दिया, फिर मुझे लगा कि अब ठीक है, अब छपवा लेना चाहिए। फिर मैं इस तरह आगे बढ़ गया। हम जाहिर है कि बहुत कुछ जानना चाहते हैं, और अभी बहुत सारी महफिलें जो हैं वो आलोक यादव साहब के नाम होनी है, और एक बड़ी चीज ये है कि एक बड़ी तादाद है शुअरा की जिनके मजमूए मंजर आम पर नहीं आए, और आज हम उनके नाम तो सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा, कैसे कहा, उनकी तख्लीकात हम तक नहीं पहुंच पाती। तो ये एक बड़ी बात है कि आपका मजमुआ जो है, मजमुआ कलाम, वो मंजर आम पर आया। तो हम मुबारकबाद देते हैं सबसे पहले तो आपको, और आपके मुस्तकबिल के लिए, खासकर तख्लीकी मुस्तकबिल के लिए जो है वो बहुत ज्यादा दुआ गो हैं। हमारे साथ आज के इस पैनल में डॉक्टर अखलाक आहन साहब थे, शबीउल हसन शास्त्री साहब थे, और फरहत एहसास साहब। जाहिर है मैं कुछ कहूंगा तो आप सब कहेंगे सब पता है हमें, आप जानते हैं। फरहत साहब और साहिब किताब आलोक यादव साहब थे। कलम जिंदा रहेगा ये मजमुआ मंजर आम पर आया, और आप सबसे भी इल्तिजा है, जो जाहिर है कि मोबाइल की उस तरफ से हमें सुन पा रहे हैं, देख रहे हैं, इस मजमुए तक जरूर पहुंचिएगा, आपको बहुत कुछ जो है कुछ नया होता हुआ नजर आएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। हाजरीन, अब हम जाहिर है कि उस शहर में हैं जिसका ताल्लुक गालिब से है, यहाँ की गलियां, यहाँ के कूचे जब हम गुजरते हैं तो एक एहसास होता है हमारे साथ साथ, वो ये एहसास होता है कि इन्हीं गली कूचों से गालिब भी गुजरा करते थे, मीर भी, दाग भी, एक पूरी अंजुमन है। लेकिन गालिब जाहिर है कि वो एक ऐसा नाम है जो दुनियाए अदब पर, न सिर्फ उर्दू अदब पर बल्कि दुनियाए अदब पर गालिब नजर आता है। अभी एक सेशन में था, वहाँ डॉक्टर खालिद अलवी साहब एक बड़ी प्यारी बात बता रहे थे कि एक प्रोग्राम में एक साहब मुशायरे की निजामत कर रहे थे, यूके में कहीं था,
انہوں نے کہا ایک شاعر کا تعارف کراتے ہوئے بلایا کہ یہ اردو کے سب سے بڑے شاعر ہیں، آج ہم ان کو بلاتے ہیں. تو وہاں کوئی افسر تھے، برٹش افسر، انہوں نے کہا اچھا یہ غالب ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ غالب کی مقبولیت ہے. اور ایک علاقے کا نام انہوں نے بتایا، غالباً ایران یا پتہ نہیں کون سا دیش تھا، کہ وہاں پر غالب محلہ، غالب گھر، تو سمرقند میں ہے نا سر، تو سمرقند میں مخصوص ہیں وہ تمام چیزیں غالب سے. تو اتنا بڑا نام جو سب کی زبان پر ہو، غالب کے پیرالل کوئی دوسرا شاعر نظر نہیں آتا. تو ہمیں ان پر بات کرنی ہے اور بہت ساری باتیں کرنی ہے. ظاہر ہے کہ فرد احساس صاحب ہمارے ساتھ ہوں اور شبیہ الحسن شاستری صاحب بھی ہیں، اخلاق صاحب بھی ہیں. تو آج موقع ہے کہ غالب پر بہت کچھ وہ جانا جائے جو ہم نے نہیں سنا ہو. ایک واقعہ سر مجھے یاد آتا ہے کہ ہماری لائبریری میں ایک پورا ڈیلیگیشن آیا اور ان سب نے کہا کہ ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم غالب کے اشعار آپ کو سنائیں. تو ہم نے کہا بالکل سنائیں. انہوں نے بے شمار اشعار جو ان کو یاد تھے وہ غالب کے سنائے. آپ کو حیرانی ہوگی اس میں سے ایک شعر غالب کا نہیں تھا اور وہ غالب کے نام سے سنائے جا رہے تھے. لیکن میری ہمت یہ نہیں ہوئی ان سے یہ کہوں کہ صاحب یہ غالب کا نہیں ہے. میری یہ غالب سے محبت کے ساتھ یہاں پر آئے، غالب سے نفرت کرتے ہوئے نہ چلے جائیں جب انہیں یہ معلوم ہے. محبت میں غالب کی درگتی جو ہے وہ ظاہر ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو بہت شکریہ.